अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। आज प्रोग्राम में इन फोकस रहेगा। हुकूमत ने पनामा लीक्स मामले पर तहकीकाती कमीशन के लिए 2 साबिक चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क और तसद्दुक़ हुसैन जिलानी समेत आला अदलिया के कुल 5 रिटायर्ड जजेस से सरबराही के लिए राब्ता किया, मगर सब ने वजह बताए बगैर माजरत कर ली। पनामा लीक्स पर होने वाली सियासत से जजेस कमीशन में आने से घबरा रहे हैं। वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं जो लोग खान साहब के साथ खड़े हैं उनके अपने नाम पनामा लीक्स में हैं, आएं बैठें मिलकर तहकीकात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक जराइम की रोकथाम बिल 2016 कौमी असेंबली से मंजूर। खौफ, अफरा तफरी, अदम तहफ्फुज फैलाना और मजहबी हम आहंगी को सबोताज करने की कोशिश साइबर टेररिज्म करार। मुजरिम को 14 साल तक कैद, 5 करोड़ रुपए जुर्माना या दोनों की सजा मुकर्रर। कौमी असेंबली से मंजूर शुदा बिल सिविल आजादी पर असरअंदाज होगा या साइबर क्राइम्स पर। और फजाई कार्रवाई अब जुनूबी पंजाब में भी। राजनपुर में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ जारी पुलिस और रेंजर्स के मुश्तरका ऑपरेशन ज़रबे आहन को कामयाब बनाने के लिए 2 फौजी हेलीकॉप्टर्स के जरिए कार्रवाई की मंजूरी। देर आयद दुरुस्त आयद। नाज़रीन, ये सवाल अगर आपके जहन में भी मौजूद था कि ये पनामा लीक्स मामले पर पाकिस्तान में आखिर कोई कमीशन बन क्यों नहीं पाया अब तक, या इसमें ताख़ीर क्यों हो रही है, तो इसका जवाब अब से कुछ देर कबल वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने 2 साबिक चीफ जस्टिस साहिबान समेत आला अदलिया के कुल 5 रिटायर्ड जजेस से राब्ता किया पनामा लीक्स मामले पर कमीशन की सरबराही के लिए, लेकिन इन तमाम मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने बिना वजह बताए इसकी सरबराही से माजरत की। चौधरी निसार साहब के बकौल उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इस मामले पर अपोजिशन की जानिब से जिस तरह की सियासत हो रही है उसकी वजह से ये जज साहिबान अब इस कमीशन में आने से घबरा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पनामा लीक्स में चूंकि वज़ीर आज़म के अहले खाना का नाम आया है, उनके साहबजादों का नाम है, इसलिए अब इस पर हुकूमती वज़रा की जानिब से मज़ीद सफाई नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म के अपने साहबजादे ही इस हवाले से सफाई देंगे। उन्होंने ये भी बताया कि वज़ीर आज़म लंदन रवाना हुए हैं, किसी मुआयने के लिए नहीं गए हैं, इलाज की गर्ज से गए हैं। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को अब से चंद लम्हे कबल आपने सुना, उन्होंने कहा कि उन्हें अफसोस हुआ है चौधरी निसार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर। उन्होंने एक बार फिर इस बात को दोहराया कि चौधरी निसार साहब ख्याल करें, उन्हें आखिरत में जवाबदेह होना होगा इस सारी सूरत हाल का। चौधरी निसार साहब ने आज एक और बज़ाहिर वार्निंग भी दी खान साहब को। उन्होंने कहा खान साहब जो कि मेरी यानी चौधरी निसार की सोहबत के हवाले से तनकीद करते हैं, अगर मैंने बतौर वज़ीर दाखिला खान साहब की सोहबत के हवाले से बात शुरू की तो बहुत बड़ा तमाशा लग जाएगा। सो बुनियादी सवाल हमारे सामने नाज़रीन गौर तलब यह है कि ये पनामा लीक्स मामले पर जो कि भरपूर तरीके से इस वक्त सर उठा चुका है पाकिस्तान में भी, हम कमीशन बनने से करीब क्यों नहीं जा पा रहे हैं? इस पर मामला प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और इल्ज़ामात से आगे बढ़ पाएगा या नहीं, ये पूछेंगे हम। आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन करें तहरीक इंसाफ की सीनियर हैं, मेंबर कौमी असेंबली हैं, डॉक्टर शीरी मज़ारी साहब। शीरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चौधरी निसार साहब के बकौल अगर ये कमीशन अब तक नहीं बना है तहकीकात का, 5 जज साहिबान ने माजरत कर ली सरबराही से, अपोजिशन जिसका आप भी हिस्सा हैं, आप सब जिम्मेदार हैं, आप लोग बड़ी गंदी सियासत कर रहे हैं। मेरी बात सुने, हैरानगी की बात है, पूरी दुनिया में जिधर जिधर लीडर्स के सियासतदानों के नाम आए हैं उन ममालिक में हुकूमतों ने या तो इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिए हैं या डेविड कैमरन की तरह अपने 6 साल के टैक्स रिकॉर्ड्स पार्लियामेंट को प्रेजेंट किए, हालांकि बरतानिया में ये रिक्वायरमेंट नहीं है, या फिर आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर की तरह उन्होंने इस्तीफे दिए हैं जिन लोगों के नाम आए हैं। पाकिस्तान में बजाय इसके कि फौरी तौर पे इस इशू को किल करके आप इन्वेस्टिगेशन शुरू करते सही तरीके से, आपने पहले दिन से साइड स्टेप करने का आपने सोचा कि इस इशू को किसी तरह दूर कर दें, बैक बर्नर पे डाल दें और इश्यूज उठा दिए। कैसे भाई कोशिश की गई ना, अपने आप को अपने आप को डिफेंड करने के बजाय मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर की फैमिली के पर्सनल इश्यूज पे डिफेंस दे रहे हैं और सारे सियासतदानों को एक तरह धमकियां दे रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब चौधरी निसार साहब ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुर्शीद शाह को कहा कि अगर आप इस तरह के कागजात लाएंगे हमारे लीडर पे तो फिर मैं भी लाऊंगा।
اگر یا تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ثبوت ہے آپ کے خلاف ہم پیش کر دیں گے پارلیمنٹ میں تو آتے، لیکن یہ کہنا کہ اگر آپ یہ کریں گے تو یہ تو بلیک میل ہے. اور کل خورشید شاہ صاحب نے پارلیمنٹ میں بھی ایک تقریر کی، پھر اسپیکر کے پاس بھی گئے اور کہا کہ میری اتنی بے عزتی ہوئی ہے کہ آپ پی ایم ایل این کے ایم این ایز کی کمیٹی بنائیں اور سارے کاغذات قوم کے سامنے رکھیں اور انویسٹیگیٹ کریں. پر ایشو یہ نہیں ہے، ایشو نہ عمران خان کا ہے نہ خورشید شاہ کا ہے، ایشو ہے پرائم منسٹر اور ان کی فیملی کا، جو کہ پینما لیکس میں ایویڈنسز نکلے ہیں. یہ تو کہہ رہے ہیں آپ کو حیرانی نہیں، انہوں نے 5 جج صاحبان کے آج تو نام بتا دیے. دیکھیں اچھا یہ ایک اور تماشا ہے، یہ چاہ رہے ہیں کہ 1956 کی جو انکوائری کمیشن ایکٹ ہے اس کے تحت ایک انکوائری کمیشن بنائیں جو کہ ٹوتھ لیس ہے، جس کے پاس پاورز نہیں ہوتے. اور میں سمجھتی ہوں ججز نے بڑا اچھا فیصلہ کیا، ریٹائرڈ ججز نے. ان کی نہ کیپیسٹی ہے نہ کیپیبلٹی ہے، یہ ہائیلی ٹیکنیکل ایشو ہے. اس واسطے جو ساری اپوزیشن کی ڈیمانڈ ہے کہ بھئی چیف جسٹس کی سربراہی میں آپ ایک پروفیشنلز کی کمیٹی بنائیں جن کو ایکسپیرینس ہے اور کوالیفائیڈ ہے وائٹ کالر کرائم کرنے کے لیے، اور اس کا اسینشل حصہ ہے انٹرنیشنل فورینزک آڈٹ. ٹھیک ہے، لیکن چیف جسٹس اس کے بغیر آپ منی ٹریل نہیں واضح کر سکتے. چیف جسٹس کے کل کے ریمارکس آپ کے ذہن میں ہے نا، وہ تو کہتے ہیں تو ایگزیکٹو کی ذمہ داری ہے تحقیقات کرنا، سب عدلیہ کے اوپر آپ کیسے؟ ہم عدلیہ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ تحقیقات کریں، ہم کہہ رہے ہیں سربراہی کریں. تحقیقات پروفیشنلز کریں گے جو لوگ کیپیبل ہیں، جو انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں، جن کو پتہ ہے کدھر سے کیا ڈھونڈنا ہے. اور یہ اویلیبل ہیں، ایکسپرٹیز پاکستان میں بھی ہے اور انٹرنیشنل کمپنیز بھی ہیں جن کو آپ ہائر کر سکتے ہیں. اب خان صاحب جا رہے ہیں فنڈ ریزرز کے لیے یو کے، اور انہوں نے کل یہ واضح طور پہ کہا ہے اپنے ٹویٹر کے تھرو کہ وہ فورینزک آڈٹ ایکسپرٹ سے بھی ملاقات کریں گے. تو دیکھیں حکومت عجیب و غریب بات ہے پاکستان میں کہ بجائے اس کے کہ صفائی کے لیے آپ فوری طور پہ ایکشن لیں جو ساری دنیا میں ہو رہا ہے، ہندوستان میں مودی نے بنا دیا ہے کمیشن، آپ ادھر کے بجائے آپ گند اچھیل رہے ہیں، آپ اٹیک کر رہے ہیں سیاستدانوں کو اپوزیشن کے. اس سے کوئی چیز اچیو نہیں ہوگی. ایکسپرٹس آ بھی جائیں، کسی نے کمیشن کی سربراہی تو کرنی ہے. وہ کہتے ہیں تحریک انصاف نے اتنا پراگندہ کر دیا ماحول کو، ایک کمیشن پہلے بنا تھا، خان صاحب نے ایکسیپٹ تو کر لیا، لیکن جس طرح اعتراضات کیے اس کے اوپر کون سربراہی کرے گا؟ ہم نے ایکسیپٹ کر لیا، حالانکہ ہم سمجھتے ہیں اس میں کئی چیزیں تھیں جس پہ ہمیں اطمینان نہیں تھا، پھر بھی ہم نے گڈ فیتھ میں ایکسیپٹ کر لیا جوڈیشل کمیشن کی فائنڈنگز. یہ تو بہانہ ہے بنانے کا. چودھری نثار صاحب کو بھی پتہ ہے کہ اگر انہوں نے پینما لیکس کی جو انفارمیشن ہے اس کی صحیح تحقیقات کرنی ہے تو فوری طور پہ پروفیشنلز کو ہائر کریں انڈیپینڈنٹلی. اور اس واسطے ہم چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کیونکہ سربراہی پھر انڈیپینڈنٹ ہوگی. اور دیکھیں معاملہ اور خراب بگڑتا جا رہا ہے. یہ اس طرح نہیں ہے میمو گیٹ یا کچھ کہ جی پاکستان کے اندر ہے، یہ انٹرنیشنل ریولیشنز آ رہی ہیں. یہ شہری صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں نا اگر ہم نے کوئی پاکٹ کمیشن یا جعلی کمیشن بنانا ہوتا تو ہم اس پائے کے ججز سے رابطہ کوشش تو کر رہے ہیں، آئیں مل بیٹھے ہم کچھ کرتے ہیں. کوشش تو کر رہے ہیں نا، کیونکہ جب آپ انکوائریز 1956 کے ایکٹ کے تحت کریں گے جو ہم نے جوڈیشل کمیشن میں بھی نہیں ایکسیپٹ کیا تھا، تو پھر ان کے پاورز ہی نہیں ہوتے. اس انکوائری کمیشن کے انکویزیٹوریل پاورز نہیں ہیں، پیونیٹیو پاورز نہیں ہوتے. نہ وہ سزا دے سکتے ہیں، نہ وہ انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں، وہ ایک کاغذات دے کے اوپینین دے سکتے ہیں. یہ تو بالکل کمیشن از ارریلیونٹ. آپ انٹرنیشنل فورینزک آڈٹ آپ کروائیں، اور یہ نہیں وہ سمجھ رہے کہ جتنی دیر وہ ڈیلے کرتے جائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں نئی انفارمیشن آ رہی ہے اور زیادہ انفارمیشن آ رہی ہے. پہلے 2 آف شور اکاؤنٹ تھے تو اب کوئی 4 نکل آئے ہیں، اب تو پرائم منسٹر کے نام بھی آ رہے ہیں، اور پھر کانٹرڈکٹری سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. کلثوم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ یہ فلیٹس خریدے تھے بچوں کی پڑھائی کے لیے. صدیق الفاروق نے کہا میں ان کو ارلی 90s میں ملا ہوں ان فلیٹس میں. سو اب خود ہی ان کے لوگ اور ان کی فیملی کنفیوژن کوز کر رہی ہے. مطلب ہے کوئی کوہیرنٹ اگر شارٹ بریک اگر میں لے لوں، شری مزاری صاحب اسینشلی کہہ رہی حکومت سائڈ سٹیپ کرنا چاہ رہی ہے اصل معاملے سے، پاکٹ کمیشن پر اس کی زیادہ توجہ اور فوکس ہے. چودھری نثار صاحب یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف بالخصوص جو کچھ کہہ رہی ہے یہ ایک سیاسی چال ہے کہ کسی طرح غیر جمہوری انداز سے حکومت کو نکال باہر کیا جائے. ماجرا کیا ہے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب. اس بریک
ویلکم بیک ناظرین، بات کر رہے ہیں تحریک انصاف کی سینئر رہنما شیریں مزاری صاحبہ سے. چودھری نثار صاحب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف ایک سیاسی چال چل رہی ہے کہ کسی طرح حکومت فریز ہو جائے، غیر جمہوری طریقے سے نکالی جائے، یہ کیا رائیونڈ مارچ کا خوف ہے یا کوئی خان صاحب کی دیرینہ خواہش ہے؟ پینما لیکس نہیں کی، ساری اپوزیشن کٹھے ہے اس پیج پہ. پی ٹی آئی علیحدہ نہیں کہہ رہی، ساری اپوزیشن کہہ رہی ہے فورینزک آڈٹ ہو، چیف جسٹس سربراہی دیں اس کو تاکہ لیکن ساری اپوزیشن رائیونڈ مارچ کا تو نہیں کہہ رہی نا. نہیں، رائیونڈ مارچ کا نہیں کہہ رہی. میری بات سنیں، آئس لینڈ میں لوگ سڑک پہ نکل آئے تھے، پی ایم کو پریشر کیا کہ ریزائن کریں. انہوں نے جواب، وہ کہتے ہیں پی ایم کا تو نام تھا، ان کے میری نام پر بات پیسے سنیں، تھے. اب تو پی ایم کے اوپر نام بھی نکل رہا ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں کوئی غیر جمہوری بات نہیں ہے. ہم اگر پروٹیسٹ کریں اور سڑکوں پہ نکلیں یہ ہمارا حق بنتا ہے. ہم نے ٹائم دیا ہے کہ حکومت ایک انویسٹیگیشن کرے. بلکہ خان صاحب نے تو فلور آف دا ہاؤس پہ کہا تھا سب سے پہلے میری سارے ایسٹس کی، حالانکہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے پینما لیک سے. شوکت خانم کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے پینما لیک سے، لیکن انہوں نے کہا ان کی بھی آڈٹ رپورٹس پڑھی، آپ سارا چیک کریں. سارے اپوزیشن والے اپنے آپ کو آفر کر رہے ہیں فور انویسٹیگیشن. چودھری نثار صاحب بھی آفر کر رہے ہیں اپنے لیے. نہیں، چودھری نثار از ناٹ دی ایشو. دیکھیں یہ ساری ڈائیورژنری ٹیکٹکس ہے. ایشو ہے پینما لیکس میں کس کس کا نام آیا، اس میں بزنس مین کے نام بھی ہیں. ہم کہہ رہے ہیں ان سب کی تحقیقات ہونی چاہیے. اور اب سوالات اور بڑھ گئے کیونکہ پرائم منسٹر کی فیملی اور ان کے جو قریبی لوگ ہیں ان سے کانٹرڈکٹری سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. کوئی کہہ رہا ہے جی فلیٹس اس وقت لیے گئے، کوئی کہہ رہا ہے اس وقت لیے گئے، کوئی کہہ رہا ہے پیسہ پتہ نہیں کہاں سے آیا. یہ دیکھیں پرائم منسٹر اینڈ ہز فیملی ہیو ٹو بی ابو سسپیشن. ہمیں بتائیں کہ ہم نے ٹیکس دیا ہے، ہم نے وہ پیسہ کس بینکس کے تھرو بھیجا ہے، ریگولر چینل سے، یہ ساری چیزیں بتانی پڑیں گی. اور ابھی تو ایک اور چیز بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ یہ فلیٹس وغیرہ ایسٹس میں نہیں ڈکلیئر ہوئے. اگر جن لوگوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا ہے میاں صاحب کے خلاف، وہ الیکشن کمیشن جا سکتے ہیں. حالانکہ الیکشن کمیشن کو خود نوٹس لینا چاہیے. وہ کہ چودھری صاحب کہتے ہیں انہوں نے کبھی ڈس اون نہیں کیا ان فلیٹس کو، وہ تو ہمیشہ سے اونرشپ نہیں، انہوں نے تو خود کہا ہے کل اپنی پریس کانفرنس میں کہ یہ میاں صاحب کے فلیٹس ہیں. تو پھر الیکشن کمیشن پوچھے کہ آپ نے ایسٹس میں کیوں نہیں ڈکلیئر کیے. الیکشن کمیشن چاہتی ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ اور مضبوط ہو، لیکن وہ ایکشن کوئی نہیں لیتی. لیکن کینڈیڈیٹس تو جا سکتے ہیں، اینی بڈی کین گو ٹو دی الیکشن کمیشن. سوالات وہاں بھی ریز ہوں گے. مجھے بتائیں، یہ اداروں کے حوالے سے سوالات تو اٹھا رہی ہے تحریک انصاف، یہ رائیونڈ مارچ فینومینن کیا، یہ کوئی پریشر ٹیکٹک ہے یا کوئی فیصلہ ہے جو کر لیا؟ نہیں، جب آپ کچھ نہیں کر رہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت بالکل موو نہیں کر رہی، کوئی فورینزک آڈٹ نہیں ہو رہا، کوئی انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن نہیں بن رہی ایز اپوز ٹو انکوائری کمیشن، وہ بھی نہیں ویسے ان سے بن رہی. تو جب کچھ نہیں حکومت کری اور دنیا میں جدھر سیاست دانوں کے نام آئے ادھر ایکشن ہو رہا ہے، تو پھر ہمارے پاس کیا رہ جاتا ہے سوائے اس کے کہ ہم سڑکوں پہ نکلیں. اور یہ جمہوریت میں ہوتا ہے، آپ سڑکوں پہ نکلتے ہیں، آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں. اس کا مطلب آپ لوگ 24 اپریل کو کریں گے اپنے؟ نہیں، ہمارا وہ تو اینیورسری ہے 20ویں، وہ تو ایک سیلیبریشن ہے پارٹی کا، اس میں ہم رائے عمل اگلا بتائیں گے. اور ہم اس سے پہلے ساری اپوزیشن پارٹی سے کنسلٹیشن کر رہے ہیں. ہمارے شاہ محمود صاحب پولیٹیکل کمیٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں، انہوں نے پی 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 سے بھی میٹنگ کی ہے. اور آج آپ نے بلاول بھٹو کا سٹیٹمنٹ بھی دیکھ لیا کہ پی 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 اور پی ٹی آئی سیم پیج پہ ہیں. جماعتیں اسی کنسلٹیشن کے تحت خان صاحب زرداری صاحب لنڈن میں ملاقات نہیں، خان صاحب زرداری صاحب سے کارڈز پہ تو نہیں ہے، ہونی چاہیے. یہ خان صاحب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن ادھر جو ان کی لیڈرشپ ہے، اور جب بلاول بھٹو نے آلریڈی ایک سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ سیم پیج پہ ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کنسنٹ ہے. جماعت اسلامی سے ہماری بات ہوئی اور جماعت اسلامی نے انڈیپینڈنٹلی پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ ایک کمیشن ہونی چاہیے. انہوں نے تو اس وقت بھی استعفیٰ مانگا تھا مورل گراؤنڈز پہ. اور دوسری بات یہ دیکھیں، کوئی نہیں سوچ رہا پرائم منسٹر کیسے کمیشن بناتے ہیں، کیونکہ وہ افیکٹڈ پارٹی ہیں. ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے ادھر. یہ تو یہ ہے نا کہ میرے بچے کو ایکیوز کرے اور میں جج بیٹھ کے اس کیس پہ پریزائڈ کروں، یا میں اپنی جج اپوائنٹ کروں کہ جی آپ ڈیسائیڈ کریں. وہ افیکٹڈ پارٹی ہے. چودھری صاحب کہتے ہیں ہم نے خان صاحب کو اختیار دیا تھا، ایف آئی اے کا مرضی کا افسر بتائیں کون تحقیقات کے بتائیں. ایف آئی اے حکومتی ڈپارٹمنٹ ہے، ایف آئی اے کا سرونگ آفیسر نہیں کر سکتا. آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے. گورنمنٹ سرونٹس کہاں سے انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں؟ تو خان صاحب نے ایک نام لیا تھا، انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. وجوہات ہیں وہ حاضر صاحب سے ایف آئی اے کے افسر ہی نہیں. بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو فورینزک آڈٹ ایکسپرٹ کی کمپنی وزیر اعظم نہیں ہے اب ملک میں.
اسحاق ڈار صاحب اگر اناؤنس کر دیں ابھی کوئی کمیشن تو فائن نہیں دیکھیں کمیشن کس قسم کی انڈر 1956 ایکٹ انکوائری کمیشن نہیں ہو سکتا. اور آپ کو پتہ ہے ڈار صاحب کی میں بہت عزت کرتی ہوں بٹ ان کی رشتہ داری ہے, وہ بھی افیکٹڈ پارٹی ہیں. دیکھیں نا ان کی لنک ہے نہ صرف پرائم منسٹر کے ساتھ, ان کے بچوں کے ساتھ. تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ جہاں آ جاتا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی. بس یہ پاکستان میں ایک یہ طریقہ کار ہے کہ کوئی چیز جب نکلے بجائے اس کے کہ آپ انویسٹیگیٹ کر کے آپ ختم کریں اس مسئلے کو, آپ سائڈ سٹیپ کرتے جاتے ہیں. آپ کرنے ہی نہیں چاہتے کیونکہ یو سو گلٹی. دیکھیں آپ کیوں نہیں کر رہے, کوئی گلٹ ہے جو نہیں کر رہے. کبھی آپ ادھر ہوائی فائر کر رہے ہیں پولیٹیشنز کے اوپر وہ گلٹ ہے, حکومت کے نزدیک وہ اپوزیشن کا ایک صفحے پر نہ ہونا ہے. ٹورڈز دا ویری اینڈ یہ F9 پارک میں جلسے کی اجازت, چودھری نثار صاحب کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے بٹ ایک مخصوص حد سے اگر لوگ ہٹے تو انتظامیہ کارروائی کرے گی, نقصان ہوا تو منتظمین ذمہ دار ہوں. آپ کو قبول ہے؟ نقصان نہیں کرتے, ہمارے جلسے پیسفل ہوتے ہیں اور یہ تو ہماری سیلیبریشن ہے, یہ کوئی پروٹیسٹ کا جلسہ نہیں. پھر آپ کو منظور ہے شرط ان کی؟ کیا شرط کی بات ہی نہیں, ہم نے تو کبھی کیا ہی نہیں. ہمارے جلسے اتنے بڑے بڑے ہوئے ہیں, مینار پاکستان میں ہوئے, کوئی ایک شیشہ ٹوٹا تھا ادھر کبھی نہیں. تو یہ ہماری ایک سیلیبریشن ہے پارٹی کی. پھر تو اس شرط پہ اعتراض ہونا ہی نہیں چاہیے. پھر تو یہ ہم تو کر رہے ہیں F9 پارک میں. بہت شکریہ. شیریں مزاری صاحب ہم سے بات کر رہی تھیں. ان کی رائے میں کہ حکومت تاحال پاناما لیکس معاملے پر تحقیقات کے حوالے سے ڈسٹریکٹ کر رہی ہے چیزوں کو, اس سے توجہ ہٹانا چاہ رہی ہے, سائڈ سٹیپ کر رہی ہے. اور چودھری نثار صاحب کی تمام تر پریس کانفرنسز یا وزیر اعظم کی جانب سے کسی ممکنہ کمیشن بنائے جانے کا اعلان اسی سلسلے کا ایک حصہ. ایک مختصر بریک لیں گے. پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز بل 2016 آج قومی اسمبلی نے ناظرین منظور کر لیا ہے. یہ بل کیا کہتا ہے اس پر کچھ بات کریں گے. اس پر ویلکم بیک. ناظرین آج قومی اسمبلی نے پریونشن آف الیکٹرک کرائمز بل 2016 کو منظور کیا ہے. حکومت کے بقول اس بل میں 21 جرائم کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے, ان کی نشاندہی کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی سزاؤں کو تجویز کیا گیا ہے. سائبر سٹاکنگ, اسپوفنگ, سائبر ٹیررزم جیسی اصطلاحیں, ان کی تعریف آپ کو اس بل میں موجود نظر آئیں گی اور یقیناً ان کے حوالے سے سزا بھی. یہ یاد رہے کہ یہ بل سامنے آیا ہے نیشنل ایکشن پلان کے ضمن میں ہونے والی قانون سازی کے نتیجے میں, اور بہت بحث رہی ہے اس بل کے اوپر. ناقدین کی رائے رہی ہے کہ یہ شاید انٹرنیٹ یا ڈیجیٹل دنیا میں ہونے والے جرائم کو روکنے میں اتنا معاون اور مددگار ثابت نہیں ہوگا بل, جتنا انٹرنیٹ استعمال کرنے والے کا جو اخلاقی پہلو ہے انٹرنیٹ کے استعمال کا, اس کی نگرانی کے لیے ہوگا. اس کے اندر جو مختلف اصطلاحیں ہیں ان کی تعریف کے حوالے سے تنقید رہی ہے. سو اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ آج جب یہ بل قومی اسمبلی سے منظور ہو گیا ہے اور اس کو سینٹ کی منظوری درکار ہے, یہ سائبر کرائمز کی روک تھام کے لیے کتنا مؤثر ثابت ہو سکتا ہے. اور اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے زحمت دی ہے. آپ انٹرنیٹ ایکٹیوسٹ ہیں, وکیل بھی ہیں اور ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن اور سربراہ ہیں نگہت داد صاحبہ. نگہت صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ کتنا قابل ستائش اور ضروری اقدام تھا کہ پاکستان میں یہ الیکٹرانک کرائمز پریونشن سے متعلق ایک بل ہو جو کہ آج منظور ہوا ہے قومی اسمبلی سے. میرے خیال میں ایک قانون کی ہمیشہ سے ضرورت رہی ہے ہمیں, کیونکہ 2009 میں ہمارے پاس جو ایک بل تھا وہ لیپس ہو گیا تھا. اس کے بعد سے کوئی سائبر کرائم کے حوالے سے کوئی بل موجود نہیں ہے یا کوئی قانون موجود نہیں ہے, اور گورنمنٹ نے جو ہے وہ اس پہ کام کرنا شروع کیا. نیشنل ایکشن پلان کے بعد اس پہ ذرا زیادہ تیزی سے کام ہونا شروع ہو گیا, اور پھر کئی مسودے جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئے. لیکن ایک جو ہمیشہ سے شکوہ رہا ہے اس تمام اسٹیک ہولڈرز کو کہ ان کو کنسلٹیٹیو پروسیس میں, مشاورت میں شامل نہیں کیا گیا, اور جتنے بھی مسودے سامنے آئے ہیں وہ کبھی کہیں سے لیک ہو کے مسودہ سامنے آیا ہے, یا کبھی کسی نے جو کمیٹی کے ممبران ہیں انہوں نے وہ باقی اسٹیک ہولڈرز کو دیا ہے. تو جو بھی مسودے سامنے آیا, جو سب سے لیٹسٹ آیا تھا, اس میں بہت زیادہ مسئلے مسائل تھے, اور اس کے لیے بہت سے جو سجیشنز ہیں وہ نہ صرف یہ کہ این جی اوز جو کام اس پہ کری انہوں نے دیا, بلکہ تمام جو اسٹیک ہولڈر ہیں, جو آئی ٹی بزنسز ہیں پاکستان میں, اور جو باقی آئی ایس پیز ہیں,
انہوں نے بھی اپنے کافی زیادہ سجیشنز دی تھیں اور کافی زیادہ اس پہ اعتراضات سامنے آئے تھے. سب سے بڑا نقصان اس کنسلٹیشن کے نہ ہونے کا کیا ہوا ہے؟ حکومت کہہ رہی جی 21 اس میں جرائم آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, ان کی سزائیں رکھی گئی ہیں, سو نقصان کیا ہوا کنسلٹیشن نہ ہونے؟ نقصان یہ ہوا کہ آپ نے ایک ایسا قانون لے کر کے سامنے آ گئے ہیں اور اس کو پاس کر دیا ہے جو کہ صرف حکومت کے نقطہ نظر کو بیان کرتا ہے, جس طریقے سے حکومت ان جرائم کو دیکھتی ہے. لیکن آپ کیسے اتنے زیادہ سائبر قوانین جو سائبر جرائم جو آپ نے کرمنلائز کر دیے ہیں, وہ آپ نے بغیر کسی لوگوں میں ایجوکیشن نہیں ہے, ہمارے نصاب میں کوئی ڈیجیٹل لٹریسی نہیں ہے, آپ کس طریقے سے اتنے زیادہ جو ہے وہ جرائم مطلب اس کو آپ لوگوں کو جرائم میں وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بغیر کسی تعلیم اور بغیر کسی ایجوکیشن کے. تو سب سے زیادہ نقصان یہ ہے کہ حکومت کا موقف تو سامنے آیا ہے, لیکن باقی جو لوگ اس کے بارے میں موقف حکومت کا اس لیے آیا نا نگاہ صاحب, ذمہ داری بھی تو حکومت کی ہے جرائم سے روکنے کی, کسی بھی دہشت گردی سے بچانے کی, چاہے وہ سائبر ٹیررزم ہی کیوں نہ ہو. سو اب ہم انتظار تو نہیں کر سکتے کہ عوام آگاہ ہوں پھر قانون سازی ہو, یہ تو مطلب سائملٹینیسلی چل سکتا ہے نا. دیکھیں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک جمہوری ریاست میں یہ حکومت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ تمام لوگوں کو ساتھ لے کر کے چلیں. ایک یہ بھی فضا قائم کر دی گئی ہے کہ یہ این جی اوز جو ہیں یہ فورن ایجنڈا پہ کام کر رہی ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ, اور آج پارلیمنٹ میں بھی یہ بات بار بار کی گئی ہے اور بہت سے اور جگہوں پہ بھی یہ بات کی گئی کہ این جی اوز ہیں جو فورن ایجنڈا جو ہے وہ اس کو سامنے لے کر کے آ رہی ہیں اور ہمارے ملک کے خلاف کام کریں. لیکن لیٹس گیٹ اے بٹ اسپیسیفک ہیئر. یہ چونکہ نیب کے بعد ہم نے اس پر ذرا اجلت میں کام ہوتے دیکھا, سائبر ٹیررزم کو اگر اس میں ڈیفائن کیا جا رہا ہے کہ آپ انفارمیشن کا مس یوز کریں گے خوف پھیلانے کے لیے, عدم تحفظ, افراتفری کے لیے, مذہبی ہم آہنگی کو خراب کرنے کے لیے, تو یہ سائبر ٹیررزم ہوگا اور بڑی سزا اس پر رکھی گئی ہے. 14 سال تک قید ہو سکتی ہے, 5 کروڑ تک جرمانہ, یا دونوں. کیا غلط ہے؟ دیکھیں اس میں غلط ہے, اس میں آپ اتنی زیادہ امپریزنمنٹ اور اتنا زیادہ فائن رکھ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کو یہ بھی نہیں پتا. آپ اس میں کیا سارے ٹیررسٹ جو ہیں وہ اس کی زد میں آئیں گے؟ کتنے ٹیررسٹ اب تک پکڑے جا چکے ہیں پی پی اے کی مد میں, یا جو ہمارا آلریڈی اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ ہے, کتنی روک تھام کی جا چکی ہے. ایک ایسا میڈیم انٹرنیٹ اور موبائل ایک ایسا میڈیم ہے جو بہت سے لوگ استعمال کر رہے ہیں یہ جانے بغیر کہ اس میں کون سی چیز وہ غلط کر رہے ہیں اور کون سی چیز صحیح کر رہے ہیں, اور کتنے لوگ اس کی زد میں آئیں گے جن کو نہیں پتا کہ ہم ان انٹینشنلی وہ کوئی ایسی چیز کر جاتے ہیں جو کہ سائبر کرائم کے زمرے میں آتی ہے. تو اسی وجہ سے میں نے ایک ایجوکیشن کی اور میسو اسکیل پہ اویئرنیس ریزنگ کی بات کی ہے کہ جب لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا سائبر کرائم ہے اور کیا نہیں ہے. اس بل میں بات تو ہے کہ جو بنیادی توجہ ہوگی وہ انٹینٹ پر, نیت پر ہوگی, دیکھا جائے گا کس غرض سے معلومات تک رسائی لی گئی ہے اور اس کا پھر کیسے استعمال کیا گیا. سو یہ ایک سیفٹی ویلو تو ہے. پہلے ہمارے پاس ایک اور بھی قانون ہے جس کو الیکٹرانک ٹرانزیکشن آرڈیننس ہم کہتے ہیں, اور اس کی مد میں ایک دفعہ اس طرح کا کیس ہو چکا ہے جس میں ایف آئی اے نے ایک آدمی کو غلطی پہ, مطلب وہ معصوم تھا اور اس کو جا کے پکڑ لیا اور اس کے کافی زیادہ اثرات اس کی فیملی لائف پہ بھی آئے. تو آپ مطلب انٹینٹ کی بات ہر لاء میں کی جاتی ہے کہ فالس انٹینٹ اور جو بھی فالس انٹینشن وغیرہ پہ, لیکن آپ کس طریقے سے اس کو ثابت کریں گے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ پروسیسز اور پروٹیکشن موجود نہیں ہیں. آپ ایک بل لے کر کے آ رہے ہیں جو کہ اتنا کرمنلائز کر رہا ہے چیزوں کو اور سول لبرٹیز کو بہت زیادہ متاثر کر رہا ہے, لیکن پروٹیکشن میکنزم نہیں ہے. اگر میری پریویسی وائلیٹ کرتا ہے کوئی اتھارٹی جس کو میسو پاورز دی جا رہی ہیں, تو میرے پاس کیا پروٹیکشن ہے؟ میں کس کے پاس جا کے کہوں گی کہ آپ نے مجھے سرویل کیا ہے بغیر کسی جوڈیشل آرڈر کے یا جوڈیشل ڈائریکشن کے؟ تو یہ پرابلم ہے اس وقت کہ آپ اتنا زیادہ ایک سخت قسم کا قانون لے کر کے آ رہے ہیں جب لوگوں کو اس کے بارے میں بالکل معلومات ہی نہیں ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ بہت سی اس وقت پولیٹیکل ڈیبیٹ ہمارے انٹرنیٹ پہ ہوتی ہے, ٹویٹر, فیس بک, اور پاناما لیکس اتنے آج کل جو ہیں وہ ان کو ڈسکس کیا جا رہا ہے, لوگ اس پہ میمز بنا رہے ہیں اور اس پہ پھر کافی زیادہ ڈسکشن ہوتی ہے. ایک طریقے سے اس طرح کی ڈسکشن کو ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے, اتنا ویگلی ورڈڈ, اتنا آپ اس رائے سے اتفاق کرتی ہیں کہ یہ شاید جرائم کو روکنے سے زیادہ اخلاقی مانیٹرنگ کے لیے استعمال ہوگا؟ یہ
یہ اس وجہ سے میں اس بات پہ یقین کرتی ہوں کیونکہ اس بل کے بغیر جو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کا اب تک رول رہا ہے وہ میسو بلاکنگ اور مانیٹرنگ رہا ہے، اور اس کی بہت سی ایویڈنسز ہیں. یوٹیوب کی مثال ہمارے سامنے 3 سال یوٹیوب بند رہا، اور وہ ایک صرف پی ٹی اے کی غفلت کی وجہ سے، اور پھر ہمارے جوڈیشری نے جو آرڈر دیا اس کی وجہ سے، بٹ اس کو بھی بہت ویگلی انٹرپریٹ کیا گیا. تو آپ سیکشن 34 کو اگر دیکھیں تو اس میں پی ٹی اے کو لیگلائز ایک میسو پاورز دی جا رہی ہیں اور لیگلائز کیا جا رہا ہے اس بلاکنگ کو اور سینسرشپ کو. ہم میں سے کتنے لوگ جا کے ان کے پاس یہ جو ہے وہ جو بھی وہ میسو بلاکنگ یا مانیٹرنگ کرتے ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ جا کے ان کے پاس کہیں گے کہ آپ نے اس کو غلط طریقے سے اس ویب سائٹ کو بند کیا ہے. بہت شکریہ نگہت داد صاحب. بنیادی طور پر یہ کہہ رہی تھیں کہ اس بل کو تشکیل دیتے ہوئے اس کی منظوری سے قبل جو متعلقہ لوگ ہیں ان کی رائے کو شامل نہیں کیا گیا. نتیجتاً اب احتمال اس بات کا ہے کہ اس بل کو جب استعمال میں لایا جائے گا، جب یہ لاگو کیا جائے گا تو لوگ اس سے متاثر ہوں گے، خصوصاً ایسے لوگ جن کو ان جرائم سے یا انٹرنیٹ کے غلط استعمال سے یا غلط استعمال کی اصطلاح سے مکمل طور پر آگاہی ہی نہیں ہے. ایک مختصر بریک. راجن پور میں گینگسٹرز یعنی ہارڈنڈ کرمنلز کے خلاف اور رینجرز اور پولیس کا مشترکہ آپریشن جاری ہے. اب کیا کامیابی ملی ہے اس آپریشن میں، کچھ اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، جنوبی پنجاب کے علاقے راجن پور میں اس وقت آپ کے علم میں ہے کہ ضرب آہن کے نام سے ایک آپریشن جاری ہے جو کہ بنیادی طور پر گینگسٹرز ہارڈنڈ کرمنلز کے خلاف ہے، اور اس آپریشن میں پولیس، رینجرز، ایلیٹ فورس، محکمہ انسداد دہشت گردی اور کمانڈوز شامل ہیں. اور اب تازہ ترین خبروں کے مطابق ایئر سٹرائکس، پاک فوج کے دو ہیلی کاپٹرز کو بھی یہاں کارروائی کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے. بنیادی سوال ہمارے سامنے یہ ہے کہ یہ 10 کلومیٹر کا پانی میں گھرا علاقہ جہاں اس کارروائی کی اجازت دی گئی ہے، یہاں پر آپریشن کتنا بڑا چیلنج ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1600 پولیس اہلکار یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار یہاں مصروف ہیں، اور یہ کارروائی اب تیسرے ہفتے میں داخل ہو چکی ہے. اس پر بات کرنے کے لیے سابق آئی جی پولیس ذوالفقار چیمہ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. چیمہ صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. سر، یہ راجن پور یا جہاں یہ ہارڈنڈ کرمنلز کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، یہاں کا بڑا چیلنج ہے کیا؟ ٹرین بہت چیلنجنگ ہے، یا یہ واقعہ اور یہ پوری صورتحال بہت بڑا چیلنج ہے، یہ کیپیسٹی کا معاملہ ہے اداروں کی؟ جی صدیقی صاحب، السلام علیکم. پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ چیزیں، میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل چیمہ صاحب. کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو آپ کے ناظرین کے علم میں ہونی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں 2 ضلع راجن پور اور رحیم یار خان میں خود بھی پولیس چیف رہا ہوں. 2 ضلعوں کی پولیس اس میں حصہ لے رہی ہے. اس وقت دونوں ضلعوں کے پولیس چیفز یعنی ڈی پی اوز، ایک مبشر میکن، دوسرا ڈی پی او رحیم یار خان اور بھاولپور کا ڈی اے جی، تینوں پولیس افسر بہترین پولیس افسر ہیں، آنیسٹ بھی ہیں، دلیر بھی ہیں، اور لوگ ان پر اعتماد کر سکتے ہیں. پہلی بات. دوسرا یہ ہے کہ ان کو اسسٹ کرنے کے لیے وہاں 2 پروفیشنل آرمی آفیسرز، ایلیٹ پولیس کالج جو بہت اعلیٰ کالج ہے، اس کے ہیڈ کرنل صاحب بھی وہاں موجود ہیں. وہ ان کی ٹریننگ بھی کر رہے ہیں، ان کی جو ہے وہ بھی ان کو وہاں سپورٹ کے لیے موجود ہیں. ایک اور کرنل صاحب سی ٹی ڈی میں جو کام کریں وہ بھی موجود ہیں. سو ان کو پروفیشنل اسسٹنس، ٹیکنیکل ٹریننگ ہر قسم کی موجود ہے جن پر اعتماد کیا جا سکتا ہے. ٹرین کی جہاں تک بات ہے کہ وہ جزیرہ ہے اور نیچرلی چاروں طرف دریا ہے. اصل بات یہ ہے کہ کوئی لاجسٹک ان کو یقیناً اس کی ضرورت تھی اور ان کو چاہیے تھا. اور آغاز میں، آپریشن کے آغاز میں گن شپ ہیلی کاپٹر معلوم ہوا کہ ان کو ضرورت تھی، مگر انٹیریئر منسٹری شاید ان کو انہوں نے دیا، اپروو نہیں کیا. پلس یہ کہ اے پی سی آرمڈ پرسنل کیریئرز اس طرح کے چاہیے تھے جو دریا میں چل سکیں، اے پی سیز، اور دریا میں سے ہوتے ہوئے وہ جزیرے تک اے پی سیز پہنچتی تاکہ جوانوں کی پروٹیکشن بھی رہتی. ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو ہے اس پر سیاست بازی نہیں ہونی چاہیے کہ گورنمنٹ کو امبیرس کرنے کے لیے اور بہت سی چیزیں ہیں. آپریشن ایک بڑی نازک اور سینسٹیو چیز ہوتی ہے. اس میں میڈیا کی طرف سے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. میڈیا کو پالیسی اپنی ریویو بھی کرنی چاہیے. لیکن احتیاط کے ساتھ یہ سوال تو کیا جا سکتا ہے نا، انڈر پریشر ہو کے کو پریشر ہو کے انہوں نے
पूरी हम ऑपरेशनल पहलुओं पे ना भी जाएं, वजह से शादतें हुई, हम ना भी जाएं ऑपरेशनल पहलुओं पे, ये सवाल तो एहतियात से किया जा सकता है कि ये कार्रवाई ऑपरेशन का फैसला शायद पहले हो जाना चाहिए था। नहीं देखें, ये आप उन पे छोड़ें, ये आप जो ऑपरेशन है जो आर्मी कर रही है, कभी मीडिया ने उसके बारे में बात की है? अगर कोई करके दिखाए वो कहेंगे कि भाई आपका क्या ताल्लुक है, हम प्रोफेशनल लोग हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं कि कब करना है, कब किस तरह। सो आप ये बात उन पे छोड़ें, मीडिया उसको इस बात का प्रेशराइज ना करे ताकि वो खुद देखें, खुद डिसाइड करें कि ऑपरेशन कब होना है, उसकी टाइमिंग उनको डिसाइड करने दें। ये डिसाइड मीडिया ना करे, किसी तरफ से ये डिसीजन नहीं होना चाहिए, उसकी वजह से इस तरह की ट्रेजेडीज हो सकती हैं, ताकि वो अपना टाइमिंग खुद देखें, पूरी तैयारी के साथ, पूरी तनदेही के साथ और पूरी मोटिवेशन के साथ जाएं। आज जो ऑपरेशन हुआ उसमें इनमें से कुछ चीजें जो रिक्वायर्ड होती हैं उनमें उनकी कमी थी, जिसकी वजह से देखें ये ट्रेजेडी हुई। तो आप ये बात उन पे छोड़ें और मीडिया उनको सपोर्ट करे, उनके लिए दुआ करे, और इंशाल्लाह ताला देखें कुछ टाइम बाद लगता है, टेरेन इस तरह की होती है, वो उनके पास गन, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी हैं क्रिमिनल्स के पास, उनके पास मॉर्टर्स भी हैं। ये ठीक है कि उनके पास इस तरह के वेपन्स हैं, इसलिए आप अपनी पुलिस फोर्सेस को, लॉ एनफोर्समेंट को, सिक्योरिटी फोर्सेस को करने दें, टाइमिंग वो खुद डिसाइड करें। इंशाल्लाह ताला कोई ऐसी बात नहीं है, बाल का थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जुल्फ़िकार चीमा साहब, साबिक आईजी पुलिस ये फरमाया कि बहरहाल इस ऑपरेशन की कवरेज के हवाले से मीडिया को एहतियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। खुद फरमा रहे थे कि वहाँ जिन लोगों के ख़िलाफ़ हमारी फोर्सेस बरसरे पैकार हैं, जदीद असलहे से लैस हैं, ये सवाल बहरहाल अपनी जगह पे मौजूद रहेगा कि इस ऑपरेशन का यही वक्त मुनासिब था, इसी को देर आयत दुरुस्त आयत कहा जाए या नहीं। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही, कल आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया।